जंग बद्र में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक शानदार फ़तह नसीब फरमाई। उस फ़तह के एवज़ में कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिसमें सरफ़हरिस्त अबू जहल था। जब जंग बद्र ख़त्म हुई तो उसके बाद दुनिया को पता चल गया कि मुसलमान कोई छोटी सी ताकत नहीं रहे। फिर उस ग़ज़वा बद्र के बाद ग़ज़वात में तेज़ी आ गई और एक साल में तकरीबन 6 ग़ज़वात हुए, और उसमें से एक ग़ज़वा उहद भी था, जो दूसरा बड़ा ग़ज़वा है मुसलमानों की तारीख़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अंजुम हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मैदान उहद, जहाँ पे ग़ज़वा उहद हुआ था, वहाँ पे मौजूद हूँ। दिन 9 बजे का टाइम है, धूप काफ़ी ज़्यादा है। आज का वीलॉग थोड़ा मालूमात पे मबनी होगा। ये आप देखें, सबसे पहले चलते हैं शुहदा उहद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा, उनको सलाम पेश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने 2 मकबरे हैं। इनमें से एक मकबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत सैयदी अमीर हमज़ा का है, और इस तरफ वो छोटी सी दीवार नीचे ज़मीन पे बनी हुई है, उसमें आपके रुफ़क़ा यानी सारे सतर सहाबा जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलामु अलैकुम या सैयदी अमीर हमज़ा, अस्सलामु अलैकुम या सैयदी अमीर हमज़ा। है नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, प्यारे और लाडले चचा, आप पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें और सलामती हो, और आपके साथ जो आपके रुफ़क़ा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उन पर भी अल्लाह की रहमतें और सलामती हो। बेशक आप जन्नतियों में से हैं, और बेशक आप हक़ की राह में लड़ते हुए शहीद हुए। अल्लाह ताला की करोड़ें रहमतें और सलामती आपको हो, आमीन सुम्मा आमीन। और इस तरफ जबल रुमात है, जहाँ पे लोग खड़े हैं। जब जंग बद्र में शिकस्त के बाद मुशरिकीन मक्का जो थे, वो जब मक्का की तरफ वापस जा रहे थे, तो उन्होंने एक मन्नत मांगी कि हम जब तक मुसलमानों से इस शिकस्त का बदला ना ले लेंगे, तो तब तक गुस्ल जनाबत नहीं करेंगे। अबू जहल जो था, वो जंग बद्र में जब मारा गया, तो मुशरिकीन मक्का जो थे, कुरैश मक्का की सरदारी तो फिर अबू सुफियान को दी गई। अबू सुफियान और उसकी बीवी हंदा, वो मक्का में मुशरिकीन मक्का को उभारते रहते थे और जंग की तरकीब देते रहते थे। इस गर्ज़ के लिए जो अबू सुफियान की बीवी हंदा जो थी, वो रात को अपने घर में महफ़िलें करती, जिसमें शेर व शायरी की जाती, ताकि मुशरिकीन मक्का जो हैं उनको जंग की तरगीब दी जाए। इसी गर्ज़ से अबू सुफियान मदीना मनव्वरा में एक यहूदी कबीला जो था, उस घर में क़याम करता है, ताकि मुसलमानों के हालात और वाक़यात का जायज़ा ले सके। अबू सुफियान मदीना मनव्वरा में मुसलमानों के हालात का जायज़ा लेता है, और वापस मक्का जाकर उसकी सरबराही में कुरैश मक्का जो हैं, वो एक फ़ैसला करते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग की तैयारी का आगाज़ किया जाए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा माल और दौलत भी इकट्ठा करते हैं। और मदीना के मुसलमान भी ये जानते थे कि मुशरिकीन मक्का अपनी इस शिकस्त का बदला, और जो रास्ते तिजारती मुसलमानों ने अपने कब्ज़े में लिए हैं, वो छुड़वाने के लिए ज़रूर मुसलमानों पे हमला करेंगे। 25 मार्च सन 625 ईस्वी को अबू सुफियान 3000 अफवाज का लश्कर, 200 घोड़े, 300 ऊँट और कुछ औरतें लेकर मक्का से मदीना की तरफ रवाना हो जाता है मुसलमानों पे हमला करने के लिए। और अबू सुफियान की बीवी हंदा जो है, वो इरादा करती है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा का
کلیجہ چباؤں گی۔ اسی غرض کے لیے وہ اپنا ایک خاص غلام آپ کے قتل کے لیے تیار کرتی ہے۔ جب مشرکین مکہ وہاں سے نکلتے ہیں تو 3 شوال سن 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ میں مقیم تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجواتے ہیں کہ ابو سفیان کی سربراہی میں مشرکین کا قافلہ جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے یہاں سے نکل چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور صحابہ کو اکٹھا فرماتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو چند صحابہ جو تھے، جو تجربہ کار صحابہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر میں رہ کر ہی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، جن میں ایک منافق عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی شہر کے اندر ہی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور لیکن جو نوجوان صحابہ تھے وہ شہر سے باہر نکل کر جنگ کو لڑنے کے لیے اصرار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہر سے باہر نکل کر منافقوں اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو 7 شوال سن 3 ہجری جمعہ کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تلقین فرماتے ہیں استقامت پہ ڈٹے رہنے کی، اور 1000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو رستے میں ہی منافق عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے 300 سواروں کو لے کر یہ کہہ کر واپس چلا جاتا ہے کہ میری تجویز کو رد کیا گیا ہے جو میں نے دی تھی کہ شہر میں رہ کر ہی لڑائی لڑی جائے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 کا لشکر لے کر اس مقام کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا محلے کو بھی بتا دیتا ہوں اس جگہ کا۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو سامنے میدان ہے، یہ مسجد جو ہے، یہ سارا میدان احد ہے۔ وہ پیچھے سارا احد کا پہاڑ ہے، اور یہ شمال کی طرف ہے۔ جہاں میں کھڑا ہوں یہ جبل رومات ہے، یہ لوگ جبل رومات پہ کھڑے ہیں۔ وہ یہاں سے شمال کی طرف ہے، اور یہاں سے پیچھے اس طرف مدینہ کا شہر تھا، مسجد نبوی بھی اس طرف ہی ہے، یہ جنوب کی طرف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 کا لشکر لے کر یہاں پر آ جاتے ہیں، وہ سامنے ادھر اس کونے میں تینوں طرف پہاڑ ہیں۔ جی، تو میں ایگزیکٹ اب اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ یہ دیکھیں، اس طرف بھی پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے بالکل پاس ہی ہے، اور یہ پیچھے میرے یہ بھی پہاڑ ہے بیک سائڈ پہ، اور اس طرف بھی پہاڑ ہے، یعنی تینوں طرف یہ پہاڑ ہے۔ میں آپ کو تھوڑا دوسرے کیمرے سے دکھاتے ہیں، یہ بھی پہاڑ ہیں، اور ایسے یہ گھوم رہا ہے زاویہ موبائل، تو یہ گولائی میں پہاڑ ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی پہاڑ ہے۔ تو اس طرف جو تھا میدان تھا، خالی جگہ، تو ان پہاڑوں کے پیچھے سے سارے لشکر کو محفوظ رکھا پہاڑوں نے، اور آگے سے اس طرف سے مشرکین آئے جہاں پہ آپ نے مقابلہ کیا۔ یہ وہ جگہ ہے ساری، یہ والی، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے اپنے لشکر کو لے کے پڑاؤ کیا جبل احد کے دامن میں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا لشکر جو تھا، دستہ جو تھا، وہ حضرت عبداللہ بن جبیل کی سربراہی میں اسی پہاڑ پہ حضرت عبداللہ بن جبیل کی سربراہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور یہ تلقین فرمائی، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک رہے ہیں یا نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں بلا نہ بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم ان سے فتح حاصل کر رہے ہیں یا ان کو مار رہے ہیں مشرکین کو، تو پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی یہاں تک کہ میں بلا نہ بھیجوں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، مشرکین سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دستے مقرر کیے، مشرکین نے بھی 3 دستے مقرر کیے، ایک ایک کر کے مشرکین آگے آتے، اور ہمارے مسلمان جو تھے وہ ان کو مارتے، واصل جہنم کرتے رہتے۔ پھر اچانک سے مشرکین نے سب نے مل کے حملہ کر دیا۔
تو ادھر سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ تو اس لڑائی میں مسلمان جو تھے وہ غالب آ گئے۔ جیسے ہی مسلمان غالب آ گئے تو مشرکین جو تھے انہوں نے یہاں سے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جنگ ہو رہی تھی اس جگہ پر جنگ ہو رہی تھی، مسلمان وہ اس طرف تھے، مشرکین اس طرف تھے، تو یہاں پہ ساری جنگ ہو رہی تھی۔ تو جیسے ہی مسلمان غالب آ گئے تو مشرکین نے یہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اس طرف آ گئے، پیچھے کی طرف آ گئے۔ تو جو دستہ حضرت عبداللہ بن جبیل کی سربراہی میں اس پہاڑ کے اوپر تھا، اس میں سے 40 تیر انداز جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے برعکس اور حضرت عبداللہ بن جبیل کی کہنے کے باوجود، منع کرنے کے باوجود بھی وہ یہاں سے نیچے اتر آئے اس جگہ پر، کیونکہ مشرکین بھاگ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہم فتح یاب ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی منع فرمایا تھا، تو وہ سارے نیچے اتر آئے۔ صرف 10 تیر انداز جو تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیل کے کہنے پہ یہی رکے۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے تو اس طرف، جب مشرکین اس طرف تھے تو ان کا دائیں طرف والا ایک دستہ تھا، خالد بن ولید اس کی سربراہی کر رہا تھا، اس کے ساتھ کافی زیادہ فوج تھی۔ جیسے اس نے دیکھا تو اس نے چپکے سے اس پہاڑی کے پیچھے سے، اس پہاڑی جبل رومات کے پیچھے سے، یہاں سے لے کے اس نے یہ دستہ جو تھا نا، یہاں سے لے کے پیچھے سے آیا اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اس نے آ کے یہاں جو تیر انداز تھے، 10 تیر انداز، ان کو شہید کیا، ساتھ عبداللہ بن جبیل کو بھی شہید کر دیا، اور پیچھے سے یہاں سے مڑ کے وہ سامنے آ گیا۔ اب دونوں طرف سے مسلمان گھیرے میں آ گئے تھے۔ جب مسلمان گھیرے میں آ گئے تھے تو پھر مشرکین نے دوبارہ سے حملہ کیا، دوبارہ لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا نقصان بھی ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں ایک خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ مسلمان جو ہیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ افواہ پھیلی تو کچھ صحابہ وہ حوصلہ ہار گئے، وہ ادھر پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اوپر چڑھ گئے۔ لیکن جب دوبارہ خبر آئی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، وہ حیات ہیں، تو صحابہ کرام پھر دوبارہ پہاڑوں سے لوٹ کر آ گئے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ پہ پتھر لگا، جس سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ جیسے ہی مسلمان پہاڑوں سے نیچے آتے ہیں دوبارہ، اور پوری بہادری و قوت سے مشرکین پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں، مشرکین یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس جنگ کا اختتام ہوتا ہے، جیسے یہ جنگ کا اختتام ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں 70 صحابہ خون سے لت پت مٹی میں پڑے تھے، شہید ہوئے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو چکے تھے تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آپ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ اٹھا کے اپنے چچا، پیارے اور لاڈلے چچا کو لے کر جب مدینہ کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہاں ان کو بقیع میں دفنایا جا سکے، تو یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ روز قیامت جنت میں ہوگا۔ تو یہ جو پہاڑ ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ پہاڑ چاہتا ہے کہ امیر حمزہ، سیدی امیر حمزہ جو ہیں ان کو ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ اسی دامن میں، احد کے دامن میں دفن فرما دیتے ہیں، اور ساتھ ان کے جو 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں ان کو بھی یہیں پہ دفن کر دیتے ہیں۔ اس لڑائی سے، اس غزوہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جو بات یا جو ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کے برعکس اگر کام کیا جائے گا تو اس سے ہمیں نقصان ہی ہوگا۔ اس غزوہ میں، اس لڑائی میں ایک چھوٹی سی غلطی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی تیر اندازوں کو اس پہاڑ کے اوپر رہنے کی، اس ہدایت پر صحابہ کرام نے عمل نہ کیا، جس سے 70 صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔
یہاں پہ سب صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ تشریف فرما ہیں، اور پیچھے سارا پہاڑ ہے جبل احد۔ یہ جو ہے پہاڑ یہ جنت کا پہاڑ ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد، یہ ابھی بعد میں سعودی عربیہ حکومت نے 2017 میں تعمیر کروائی، پہلے یہاں چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی۔ لے جی اب میں نیچے آ گیا ہوں جبل رمات سے، تھوڑا اونچا ہے، زیادہ اونچا نہیں ہے یہ پہاڑ۔ یہ دیکھیں یہ ہے جبل رمات، اس طرف سارے ٹھیلے لگے ہوئے، دکانیں بنی ہوئی ہیں، کھجوریں اور ساری چیزیں شاپنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے، اور یہاں سے اپنا مال خریدتے ہیں، سامان خریدتے ہیں۔ یہ ساری دکانیں ہیں اس طرف۔ یہ یہاں کے کبوتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے اور لاڈلے چچا کے پاس ہر بدھ کو آیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہاں پہ ہر بدھ کو آنا، تو بہت سارے لوگ بدھ کے والے دن مغرب کی نماز یہاں آ کر پڑھتے ہیں، اور آ کر زیارت اور سلام پیش کرتے ہیں آپ کے چچا سیدی امیر حمزہ کو۔ لے جی آج کا ویلاگ تھا یہ، جتنی میرے پاس علم تھا میں نے آپ کو آگاہی دی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔